बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल जुमा, यानी किताब जुमा के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 2 है और इस एपिसोड में आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जितनी अहादीस शामिल हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड उनको भी हम देखेंगे और इंशाअल्लाह उनकी मुख्तसर तशरीह को भी ज़रूर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 1 की, तो उसमें हमने पहले 6 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और अहादीस जो हैं उसकी पहले 10 शामिल थी, यानी हदीस नंबर 876 से लेकर 885 तक की अहादीस को हमने पढ़ा था। तो अगर हम इससे पहले के आज का एपिसोड नंबर 2 हम स्टार्ट करें, हम देख लेते हैं कि जो पिछले एपिसोड में वो कौन कौन से टॉपिक्स थे शामिल जो इस एपिसोड नंबर 1 में थे, उनको हम पहले जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 1, जुमे की नमाज फ़र्ज़ है। नंबर 2, जुमे के दिन नहाने की फजीलत और इस बारे में वे बच्चों और औरतों पर जुमा की नमाज के लिए आना फ़र्ज़ है या नहीं। नंबर 3, जुमे के दिन नमाज के लिए खुशबू लगाना। नंबर 4, जुमे की नमाज को जाने की फजीलत। नंबर 5, कोई शख्स जुमा के लिए जाए तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। नंबर 6, जुमा की नमाज के लिए बालों में तेल का इस्तेमाल। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे एपिसोड नंबर 1 के टॉपिक्स जिनका हमने तज़किरा से पिछले एपिसोड में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ लिया होगा, और अगर अभी तक आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं, या एक बहुत ही आसान काम के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 2 की तरफ। अगर हम आज टॉपिक्स की बात करें तो आज हम उससे अगले 6 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी टॉपिक नंबर 7 से लेकर टॉपिक नंबर 12 तक के आज भी इस एपिसोड में शामिल हैं। और जबकि अगर हम अहादीस की बात करें तो आज जो है हम टोटल 886 से लेकर 898 तक की अहादीस को डिस्कस करेंगे। ये टोटल 12 अहादीस बनती हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, हम आज के जो मज़ीद टॉपिक नंबर 7 से 12 तक वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 7, जुमे के दिन उम्दा से उम्दा कपड़े पहने जो इसको मिल सके। नंबर 8, जुमे के दिन मिसवाक करना। नंबर 9, जो शख्स दूसरे की मिसवाक इस्तेमाल करे। नंबर 10, जुमे के दिन नमाज फजर में कौन सी सूरत पढ़ी जाए। नंबर 11, गांव और शहर दोनों जगह जुमा दुरुस्त है। नंबर 12, जो लोग जुमा की नमाज के लिए ना आएं, जैसे औरतों, बच्चे, मुसाफिर और माजूर वगैरह, उन सब पर गुस्ल वाजिब नहीं है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं आज के एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा आज हम इस एपिसोड में करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें सिखाया है। तो इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ हो, आप सभी लोगों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल दी अंसारियत को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। और दूसरी चीज़ ये कि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हम आगाज़ करते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 2 का।
ٹاپک نمبر 7، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے جو اس کو مل سکے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 886۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 886 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دھاری دھار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن اور وہ وفود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ تفصیل: عطارد بن حاجب بن زرارہ تمیمی رضی اللہ عنہ کپڑے کے بیوپاری یہ چادریں فروخت کر رہے تھے، اس لیے اس کو ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ یہ وفد بنی تمیم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ترجمہ باب یہاں سے نکلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن عمدہ کپڑے پہننے کی درخواست پیش کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوڑے کو اس لیے ناپسند فرمایا کہ وہ ریشمی تھا اور مرد کے لیے خالص ریشم کا استعمال کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کو اسے بطور ہدیہ دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مشرک جب تک اسلام قبول نہ کریں وہ فروعات اسلام کے مکلف نہیں ہوتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے مشرک کافر رشتہ داروں کے ساتھ احسان سلوک کرنا منع نہیں ہے، بلکہ ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو اسلام میں رغبت پیدا ہو۔ ٹاپک نمبر 8، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن مسواک کرنا، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مسواک کرنی چاہیے۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 887، 888 اور 889۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 887 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے ابو زناد سے خبر دی، ان سے ارج نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ تفصیل: رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس کے متعلق میں کہتا ہوں
کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تنگی کا ڈر نہ ہوتا تو مسواک کرنے کو وضو کی طرح نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دے دیتا، اور اس طرح کی بہت سی احادیث وارد ہیں جو اس امر پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد کو حدود شرعیہ میں دخل ہے، اور حدود شرعیہ مقاصد پر مبنی ہیں، اور امت سے تنگی کا رفع کرنا من جملہ اس اصول کے ہے کہ جن پر احکام شرعیہ مبنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسواک کرنے کی کیفیت کے متعلق جو راوی کا بیان ہے کہ آپ مسواک کرتے وقت اے اے کی آواز نکالتے ہیں جیسے کوئی کہہ کرتے وقت کرتا ہے، اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ انسان کو مناسب ہے کہ اچھی طرح سے منہ کے اندر مسواک کرے اور حلق اور سینہ کا بلغم نکالے، اور منہ میں خوب اندر تک مسواک کرنے سے مرض کلاء دور ہو جاتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے اور منہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں: مونچھوں کو ترشوانا اور داڑھی کا بڑھانا اور مسواک کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناخن کو تروانا اور انگلیوں کے جوڑ کا دھونا اور بغل کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف کے بال صاف کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ 10ویں بات مجھ کو یاد نہیں رہی کہ وہ غالباً کلی کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ طہارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں اور تمام امم حنفیہ میں برابر جاری ہیں اور ان کے دلوں میں پیوست ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام فطرت رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 888 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعیب بن حبحاب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 889 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہ ہمیں سفیان سوری نے منصور بن معمر اور حسین بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہیں ابو وائل نے، انہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ تفسیر: ان جملہ احادیث سے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسواک کرنا چاہیے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے لیے مسواک کی تاکید فرمائی تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی اس کی تاکید ثابت ہوئی، اس لیے بھی کہ جمعہ زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے منہ کا صاف کرنا ضروری ہے تاکہ منہ کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ٹاپک نمبر 9، جس کا عنوان ہے کہ جو شخص دوسرے کی مسواک استعمال کرے، اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 890۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 890 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان بن ہلال نے بیان کیا کہ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ بن زبیر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا، عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دے۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا، یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تفصیل: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دوسرے کی مسواک سے اس سے لے کر استعمال کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دوسرے آدمی مسواک کو اپنے منہ سے چبا کر اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت اپنے کسی بھائی سے جن پر ہم بھروسہ و اعتماد ہو کوئی ضرورت کی چیز اس سے طلب کر سکتے ہیں۔ تعاون باہمی کا یہی مفہوم ہے۔ اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ مرض الموت میں ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی خدمات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خدا کی مار ان بدشعاروں پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں کلمات گستاخی استعمال کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 10، جس کا عنوان ہے کہ جمعے کے دن نماز فجر میں کون سی صورت پڑھی جائے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 891۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 891 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے سعد بن ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل اور هل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ تفصیل: طبرانی کی روایت ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے۔ ان صورتوں میں انسان کی پیدائش اور قیامت وغیرہ کا ذکر ہے، اور یہ جمعہ کے دن ہی واقع ہوگی۔ اس حدیث سے مالکیہ کا رد ہوا جو نماز میں سجدہ والی صورت پڑھنا مکروہ جانتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز میں بھی سجدہ کی صورت پڑھی اور سجدہ کیا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کئی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت الف لام میم تنزیل سجدہ اور دوسرے میں هل اتی علی الانسان پڑھنا مشروع ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس اور تابعین میں سے حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن کا یہی عمل تھا، اور امام شافعی اور امام احمد اور اہل حدیث کا یہی مذہب ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن فجر کی نماز میں ان صورتوں میں مواظبت یعنی ہمیشگی فرمائی ہے۔ اگر کچھ علماء مواظبت کو نہیں مانتے، مگر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے یدیم بذالک لفظ موجود ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل پر مداومت فرمائی۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اہل مدینہ نے یہ عمل ترک کر دیا تھا۔ اس کا جواب علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں میں دیا ہے کہ یہ دعویٰ کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا باطل ہے، اس لیے کہ اکثر اہل علم و صحابہ و تابعین اس کے قائل ہیں، جیسا کہ ابن منذر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حتیٰ کہ ابراہیم ابن اوف سے بھی یہ ثابت ہے جو مدینہ کے کبار تابعین میں سے ہیں کہ انہوں نے جمعے کے دن لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی اور انہی دو صورتوں کو پڑھا۔
ٹاپک نمبر 11 جس کا عنوان ہے کہ گاؤں اور شہر دونوں جگہ جمعہ درست ہے۔ اس میں صرف 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 892 اور 893۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 892 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے ابو جمرہ نضر بن عبد الرحمن زبعی نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا، جو بحرین کے ملک جواسی میں تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 893 میں ارشاد ہے کہ ہم سے بشر بن محمد مروزی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہیں سالم بن عبداللہ نے ابن عمر سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور لیث نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، ان دنوں میں بھی وادی القرا میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ رزیق ایلا کی اطراف میں ایک زمین کاشت کروا رہے تھے، وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانے میں رزیق ایلا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے۔ ابن شہاب رحمہ اللہ نے انہیں لکھوایا، میں وہیں سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شہاب رزیق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگراں ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تفصیل: مجتہد مطلق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو جمعے کی صحت کے لیے شہر اور حاکم وغیرہ وغیرہ کی قیود لگاتے ہیں اور گاؤں میں جمعہ کے لیے انکار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے امام بخاری نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو جمعہ کے لیے شہر کی قید کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کی یہ شرطیں جو حنفیوں نے لگائی ہیں وہ سب بے دلیل ہیں، اور جمعہ دوسری نمازوں کی طرح ہے، صرف جماعت اس میں شرط ہے، یعنی امام کے سوا ایک آدمی اور ہونا اور نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھنا سنت ہے، باقی کوئی شرط نہیں ہے۔ دارالحرب اور کافروں کے ملک میں بھی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے نے باب میں لفظ قرا اور مدن استعمال فرمایا ہے۔ قرا یعنی قریت کی جمع ہے جو عموماً گاؤں ہی میں پر بولا جاتا ہے، اور مدن مدینہ کی جمع ہے جس کا اطلاق شہر پر ہوتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے خلاف اشارہ فرمایا ہے
جو جمعہ کو شہروں کے ساتھ خاص کر کے دیہات میں اقامت جمعہ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ عبد القیس نامی قبیلہ کے مسجد میں قائم کیا گیا، جو جواسی نامی گاؤں میں تھی، اور وہ گاؤں علاقہ بحرین میں واقع تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ جمعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہی سے قائم کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجال نہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام کر سکیں۔ جواسی اس وقت ایک گاؤں تھا، مگر حنفی حضرات فرماتے ہیں کہ وہ شہر تھا، حالانکہ حدیث مذکور میں اس کا گاؤں ہونا ظاہر ہے، جیسا کہ وقیع کی روایت میں صاف موجود ہے کہ جواسی بحرین کے دیہات میں ایک گاؤں تھا۔ بعض روایتوں میں قرا عبد القیس بھی آیا ہے کہ وہ قبیلہ عبد القیس کا ایک گاؤں تھا۔ گاؤں میں جمعہ کی صحت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، جس میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والے عام ہیں، وہ شہری ہوں یا دیہاتی، سب اس میں داخل ہیں۔ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ ہر مسلمان پر حق اور واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، مگر غلام، عورت، بچے اور مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، مگر مریض، مسافر، عام بچے اور عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ پس جو کوئی کھیل تماشا یا تجارت کی وجہ سے بے پرواہی کرے تو اللہ پاک بھی اس سے بے پرواہی کرے گا، کیونکہ اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔ ٹاپک نمبر 12، جس کا عنوان ہے کہ جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نہ آئیں، جیسے عورتوں، بچے، مسافر اور معذور وغیرہ، ان سب پر غسل واجب نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غسل اسی کو واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ اس میں کل 5 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 894، 895، 896، 897 اور 898۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 894 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 895 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطا بن یسار نے، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن غسل واجب ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 896 اور 897 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ طاؤس نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تو بعد میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار کا یعنی نصارہ کا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 898 میں ارشاد ہے کہ اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے، ان سے طاؤس نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ یعنی غسل کرے۔ تفصیل یعنی یہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس کی تعظیم عبادت الہی کے لیے فرض کی گئی تھی۔ کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند آثار ذکر کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خاص دن اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا تھا اور وہ جمعے کا دن تھا، لیکن باسبب نافرمانی کے اپنے اجتہاد کو دخل دے کر اسے ترک کر دیا اور کہنے لگے کہ ہفتے کا دن ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بعد پیدائش تمام کائنات کے آرام فرمایا تھا، پس ہم کو بھی مناسب ہے کہ اس کو ہم اپنی عبادت کا دن ٹھہرا لیں۔ پس ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور ہم کو اللہ نے صراحتاً بتلا دیا کہ جمعہ کا ہی دن بہتر دن ہے۔ ابن سیرین سے مروی ہے کہ مدینہ کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، جبکہ ابھی سورہ جمعہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دن جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہود و نصارہ نے ایک ایک دن جمع ہو کر عبادت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت کریں، سو انہوں نے عروبہ کا دن مقرر کیا اور اسعد بن زرارہ کو امام بنایا اور جمعہ ادا کیا۔ اس روز یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ مولانا حضرت محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اس لیے نام ہوا کہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، اور عہد جاہلیت میں اس کا نام یوم عروبہ تھا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں امام ترجمہ یہ حدیث لائے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ تمام دنوں میں بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اس دن ان کا جنت سے خروج ہوا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ فضائل جمعہ پر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ یہ امت کی ہفتہ واری عید ہے، مگر صد افسوس کہ جن حضرات نے دیہات میں جمعہ بند کرانے کی تحریک چلائی
اس میں سے کتنے ہی دیہات کے مسلمان جمعہ سے اس درجے غافل ہو گئے کہ ان کو یہ بھی خبر ہوئی کہ آج جمعے کا دن ہے۔ ان کی ذمہ داری ان علماء پر عائد ہوتی ہے۔ کاش یہ لوگ حالات موجودہ کا جائزہ لے کر مفاد امت پر غور کر سکتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ نمبر 2 کا۔ آج اس ایپیسوڈ میں نے جتنے بھی ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں اور جتنے بھی احادیث پڑھی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور وہاں بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب ہوگی ملاقات آپ سے ایک نئے ایپیسوڈ میں، جو کہ بہت انشاءاللہ جلد اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس میں اسی چیپٹر کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور اس میں ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کا یہ ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ ہمیں ہمارے چینل دی انصاری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز آپ ضرور قائم کریں، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں اور نماز جمعہ کو آپ ضرور ادا کیا کریں، اور جو نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کو بھی آپ ضرور سنا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔